Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's Supply Chain Management class. In lecture number 35 today, we'll complete our discussion on managing uncertainty with the help of safety inventory. If you could recall, one of the important logistical drivers is inventory. And whenever you are dealing with inventory, you are responsible for both the cyclical or cyclic inventory as well as the safety inventory. Your last lecture talked about safety inventory in detail. You were able to identify a lot of important concepts. You were able to identify certain critical aspects which we have been discovering as well as covering throughout the semester under different headers. Today our discussion would take a different form. We would now like to consider all those important deviations due to which safety inventory assumes one of the more critical aspects of inventory management. I'm making a reference to demand deviations, supply deviations, and of course the inaccuracies associated with inventory. If you could recall, traditionally the analysis of safety inventory levels has always focused on the balance of supply and demand. And when you are trying to do that, you would be focusing your attention on demand as well as demand uncertainty. Because whenever the analysis is to be completed, your basic aim would be to identify the orders which have been placed or received by the enterprise. And you should be able to identify the lead time associated with fulfillment of these orders, because these are somewhat important aspects which are known to each and every enterprise which claims to be a business entity. پھر آپ لوگ forecasting کے concept کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. So whenever you are dealing with forecasting, your previous data or your previous recorded information forms the very basis جس کے اوپر آپ اپنی انوینٹری کو مینج بھی کرتے ہیں, ساتھ میں اپنی تمام کی تمام سپلائی چین ایکٹیویٹیز کو فرام دی کسٹمر سائڈ ٹو دا سپلائر آپ پراپر طریقے سے رسپیکٹو ڈیٹا یا رسپیکٹو لیولس کے ساتھ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیکاز دا ایم از دا سیم. وی وڈ ناٹ لائک ٹو ہیو دی ایکومولیشن آف انوینٹری, دی اننیسیسری انوینٹری, جس کی وجہ سے آپ بل وپ افیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے, وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین, your basic aim is to ensure that there is a smooth and undisrupted coordinated flow of products as well as information. کیونکہ اگر اس میں smoothness نہیں رہے گی, اگر اس میں بہت زیادہ barriers آ جائیں گے, تو there would be factors which would be actually impeding the flow of the products as well as the information. اور ہوتا بھی یہی ہے that in a normal supply chain practice, your job as a supply chain manager would be tested by all those factors, all those environmental issues, جس کی وجہ سے آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے چیلنج کو ریگریشن کے ساتھ ڈرا بیک کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے. اور اس ایکسپیرئنس کو نہ صرف آپ ایز اے سپلائی چین مینیجر محسوس کرتے ہیں, آپ کی سینئر مینجمنٹ بھی محسوس کرتی ہے, اینڈ یو اینڈ اپ پیئنگ اے ویری ہیوی پرائس. اور جب آپ نے کوانٹیٹیو انالیسس کی بات کی تھی, یو ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی سرٹن امپورٹنٹ ایسپیکٹس ایز فار ایز یور سیفٹی انوینٹری از کنسرنڈ. آپ نے کہا تھا دیٹ آپ جب کبھی سیفٹی انوینٹری کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کریں گے تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے دیٹ وی ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ اے کنٹینیوس رینڈم ویریبل. اور اگر اس کنٹینیوس رینڈم ویریبل کو آپ ڈسٹریبیوشن ود مین, جس کو آپ میو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور سگما سے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یو کین ایکچولی میک یوز آف دا پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن. اور اس کے لیے آپ کو ایک فارمولا آپ کے اسکرین کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ فنکشن از ویری امپورٹنٹ. اس فنکشن کو آپ ان ٹرمز آف دی مینشنڈ ایٹریبیوٹس, جس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہے, مین بھی ہے, اس کے لحاظ سے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اپنی سگنیفیکینس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پراپر طریقے سے ایک فگر میں بھی ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. دیٹ فگر از ان فرنٹ آف یو. اف یو وڈ بی انٹرسٹڈ, یو شوڈ ideally share it with not only your senior management but also with your suppliers as well as your distributors. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو بل وپ افیکٹ کے اوپر کنٹرول کا کانسیپٹ ہے
وہ بہت کلیئرلی ان تمام انٹرفیسز تک بھی چلا جائے گا جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر وی ٹینڈ ٹو اگنور دس امپورٹنٹ کانسیپٹ. دا کیمولیٹو نارمل ڈسٹریبیوشن فنکشن ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے جس کے اوپر آپ کی بہت زیادہ سیفٹی انوینٹری مینجمنٹ جب آپ پراپر طریقے سے اپنے 3 ڈفرینٹ ٹیئرس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بیلنس بھی کرتی ہے, بیس بھی کرتی ہے, اور بہت زیادہ اس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا جاتا ہے. بیکاز دی انسرٹنٹی آف بوتھ دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ از اے کریٹیکل فنکشن. اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیزائرڈ لیول آف پروڈکٹ اویلیبلٹی ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سیفٹی انوینٹری کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کریں, اور یہ فنکشن آپ کو کافی حد تک اس پرابلم کو اوور کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا اپروپریٹ لیول آف سیفٹی انوینٹری ٹو کیری. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر صرف آپ کی بزنس اینٹیز ہی جواب دہ نہیں ہوتی. ان فیکٹ دا موسٹ کریٹیکل ایسپیکٹ وڈ بی, اگر آپ غور سے دیکھیے تو جو اسپیس یا ایرو اسپیس پروگرام ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا, اسپیشلی اف وی آر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی ناسا پروگرام آف امریکہ, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انوینٹری کو وہ کتنی کریٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی مینج کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر آپ کی جو سیفٹی انوینٹری کا کانسیپٹ ہے وہ مشن کریٹیکل اس وجہ سے بن جاتا ہے بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وٹ ایور انوینٹری دے آر گوئنگ ٹو مینٹین ایٹ اے پرٹیکولر اسٹیشن, وہ اس سیٹلائٹ اسٹیشن کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ضروری ہوتے ہیں, نہ صرف آج کے لیے کل کے لیے نہیں, بٹ فار دا ڈیز اینڈ ایئرس ٹو کم. تو ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے وین ایور وی آر ڈیلنگ ود سیفٹی انوینٹری وی شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ وی آئیڈینٹیفائی آل دوز امپورٹنٹ کریٹیکل فیکٹرز جس کی وجہ سے سیفٹی انوینٹری کے ذریعے ہم اپنے فل ریٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر فل ریٹ کو آپ صرف یہ سمجھتے ہیں دیٹ if you had a fill rate of 90% and you can increase it to 95% or from 95% to 100% کہ یہ زیادہ کوئی problematic بات نہیں ہوگی, then you need to re-emphasize, you need to go back and identify, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ fill rate کے لیے concept ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. It is in fact آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ڈیزائرڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, آپ سائیکل سروس لیول یا فل ریٹ کو پھر غور سے دیکھیے, کیونکہ ڈیزائرڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی should ideally be measured as either your cycle service rate یا cycle service level اور fill rate. اور دیکھنا بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ کی ڈیزائرڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی انکریز ہو رہی ہے تو کیا سیفٹی انوینٹری بھی انکریز کر رہی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ انسرٹنٹی جیسے آپ سگما سبسکرپٹ ایل سے ریپرزینٹ کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو ریکوائرڈ سیفٹی لیول ہے یا ریکوائرڈ سیفٹی انوینٹری وہ بھی انکریز کریں. ان ادر ورڈس جب کبھی آپ امپیکٹ آف ڈیزائرڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے, تو دیر وڈ بی اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین دی ڈیزائرڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی اینڈ دا انسرٹنٹی آن دی سیفٹی انوینٹری. اور عام طور پہ دیکھا یہی گیا دیٹ یور جاب ایز اے مینیجر آف سپلائی چین اور مینیجریل پرسپیکٹو سے اگر آپ سپلائی چین ایکٹیویٹی کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تمام مینیجریل لیورز کو آئیڈینٹیفائی کریں جس سے آپ سیفٹی انوینٹری کو تو ریڈیوس کر دیں لیکن آپ پروڈکٹ اویلیبلٹی کو متاثر نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کوئی بھی انٹرپرائز آپ کو اس چیز کے اوپر پراپر طریقے سے رسپانسبلٹی کے ساتھ معاف نہیں کرے گی. وائی؟ بیکاز سپلائی چین میں مختلف لیولز ہوتے ہیں. ان لیولز میں, ان ریلیشن شپس میں آپ اگر انٹرپرائز کی اپ اسٹریم پہ جائیں گے تو یو شوڈ ہیو اے پراپر ورکنگ ریلیشن شپ ود یور سپلائر, جس کو آپ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا بھی نام دے دیتے ہیں. اس کے لیے مختلف سافٹ ویئرس بھی ہیں, بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ انوینٹری کو کیونکہ پراپر طریقے سے مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسٹریٹجیکلی اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجیے دیٹ اف دیر از اے لیک آف کمیونیکیشن, اف دیر از اے پرابلم کہ آپ اپنا مینیجریل لیور جو ہے اسے ٹھیک طرح سے اپلائی نہیں کر رہے, تو بجائے آپ اپنی پروڈکٹ اویلیبلٹی کو انکریز کر رہے ہوں گے, آپ اپنی اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی انوینٹری کو بھی انکریز کر رہے ہوں گے, جو کہ آپ کی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آج کل کے موجودہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. کیونکہ ٹریڈیشنلی اگر آپ انوینٹری کو ایک ایسٹ سمجھتے تھے یا کرنٹ ایسٹ کا حصہ بناتے تھے, سپلائی چین کی جو کانسیپٹ ہے اس میں آپ اس کو پراپر طریقے سے اگر ٹیک اپ کرتے ہیں تو یو آئیڈینٹیفائی اٹ ایز اے لائبلٹی. سو دا مینیجریل لیورز اویلیبل ٹو یو وڈ بی ٹو ریڈیوس سپلائر لیڈ ٹائم ایل
اور ریڈیوس انسرٹنٹی ان ڈیمانڈ. یہ بہت ضروری بات ہے. اس کے لیے آپ ایکسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایکسل کے کئی ایسے فنکشنز ہیں جن کی بدولت آپ کو پراپر طریقے سے اپنی جو بینیفٹس ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں اور وہ کوانٹیفائی ہو جاتے ہیں سپلائی چین میں اسٹریٹجیکلی. فار انسٹنس اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لیڈ ٹائم کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہوں, دیٹ ریڈکشن ان دی لیڈ ٹائم وڈ be only possible if you are able to identify the normal cumulative distribution. This distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1. اور اس میں جو سینٹیکس آپ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں وہ نارم سینٹ اور ود ان بریکٹ پرابیبلٹی کا ہوتا ہے. اور کوشش یہ کیجئے کہ جب کبھی آپ بینیفٹس رجسٹر کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2-3 ایگزامپلس دیکھ لیجیے. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں 2 ایگزامپل شامل کیے گئے ہیں. میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو go through them step by step, اور یہ ذہن نشین کر لیجیے بات that your final solution would be dependent upon the use of Microsoft Excel, کیونکہ Microsoft Excel کے بغیر آپ شاید اس solution کو اور اس procedure کو understand نہ کر سکیں. Our next module today is the impact of supply uncertainty on safety inventory. اب تھوڑا سا میتھمیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات اور بڑھ رہی ہے. ہم کوانٹیٹیو انالیسس کو جب بھی ٹیک اپ کرتے ہیں تو آئیڈیا ہمارا صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹرپرائز کے پاس اویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالج کے ذریعے ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس ڈیٹا میں ہم کسی نہ کسی طرح سے ایک ایسی پیٹرن یا ایسی انالیٹیکل ایسوسیشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جس کو ہم ڈیٹا مائننگ یا آپ کہہ سکتے ہیں بزنس انٹیلیجنس کے ذریعے بعد میں آنے والی اپنی فور کاسٹنگ کا, اپنے اسٹریٹجک پلانس کا یا سپلائی چین آپریشنز اور پلاننگ کا بہت بہتر طریقے سے حصہ بنا سکتے ہیں. سو اف وی آر انٹرسٹڈ ان آئیڈینٹیفائنگ دی لیڈ ٹائم, جب ہمارے پاس انسرٹنٹی کا فیکٹر بہت زیادہ کرٹیکل نیچر اختیار کر رہا ہوتا ہے, تو we should be able to identify all those parameters. Like for instance, you should be able to identify the average demand per period. اسے عام طور پہ D سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. Then you should be able to identify sigma subscript D as the standard deviation of demand per period. اور آپ اسی طرح سے ایوریج لیڈ ٹائم پر replenishment کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں with the alphabet capital L. اور standard deviation of lead time would always be represented by sigma subscript L. اور یہاں پہ جو فارمولا ہوگا وہ اس طرح کی شیپ اختیار کر لیتا ہے, D subscript L equals دی پروڈکٹ آف ڈی ٹائمز ایل. اور دوسرا فارمولا امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ سگما ایل وڈ بی ایکول ٹو دی انڈر روٹ اور اسکوئر روٹ آف دی سم آف پروڈکٹ آف ایل ٹائمز دی سگما ڈی اسکوئر پلس ڈی اسکوئر ٹائمز اسمال ایس اسکوئر جس کے ساتھ سبسکرپٹ ایل آ جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے 1-2 ایگزامپلز آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. The idea is that you should be able to use all the required or all the available information to calculate the required parameters. اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ یہ میکینیکل ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں تمام کے تمام سٹیپس کو آپ فالو کیجئے. آپ ریکوائرڈ سیفٹی لیول کے بعد اپنے پراپر طریقے سے جو کیلکولیشنز ہیں ان کو میچ کر سکتے ہیں. دس واز اے ویری اسمال ماڈیول بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل نیچر رکھتا ہے. Another important module we are going to cover now is the impact of aggregation on safety inventory. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بحث پہلے کر چکے ہیں, لیکن شاید ہمارا جو اینگل آف اٹیک یا ڈسکشن تھا وہ کسی اور نوعیت کا تھا. If you could recall, supply chains have varying degree of inventory aggregation. کس طرح سے ہیولٹ پیکرڈ ہے, کمپیوٹر بناتا ہے, ڈیل بھی کمپیوٹر بناتا ہے, سرورز بناتے ہیں. ہیولٹ پیکرڈ جو ہے وہ عام طور پہ اپنی جو کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس یا نوٹ بکس ہیں ان کو پراپر طریقے سے ریٹیل کے ذریعے اپنے کسٹمر تک پہنچاتا ہے, جبکہ ڈیل اس کو بہت زیادہ 2007 تک ایک پروپرائٹری ماڈل یا پروپرائٹری بزنس ماڈل کے طور پہ ڈیل ڈائریکٹ یا ڈیل مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہ بات کرتا تھا کہ ریٹیل فنکشن کو ہم ان ہاؤس ریٹین کریں گے. With the passage of time, what happened? After 2007, Dell نے ایک مکس اختیار کر لی ہے. Now it is offering to those customers who are interested in the cost کہ ان کو ہم efficiency کے ذریعے اپنے پرانے ماڈل کے لحاظ سے وہ پروڈکٹ پہنچائیں, اور اگر
کوئی رسپانسونیس کی وجہ سے بہت زیادہ جلدی ہمارے پروڈکٹ کو حاصل کرنا چاہتے تو دے کین ایکچولی وزٹ ڈفرنٹ ریٹیل آؤٹلیٹس لائک والمارٹ اور وہاں سے وہ یہ چیز اپنی مرضی کی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جن کو ہم پہلے اگر کور کرتے چلے آ رہے تھے, تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایگریگیشن کے کانسیپٹ کے لحاظ سے دیکھیں کہ سیفٹی انوینٹری کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے, کیونکہ سپلائی چین ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف کمپیوٹرز کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ اس کے لیے امیزون کا ذکر کرتے چلے آئے, آپ بارنز اینڈ نوبلز کی بات کرتے چلے آئے, آپ بارڈرز کی بات کرتے چلے آئے, جو کہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکس اور میوزک یا سیڈیز کے ساتھ اپنی انوینٹری کو مینج کرتے چلے آ رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا دیٹ جو ٹریڈیشنل بزنس کمپنیز تھیں لائک بارنز اینڈ نوبل یا بارڈرز, they were actually following or pursuing a strategy جس میں ان کے بہت زیادہ ریٹیل آؤٹلیٹس تھرو آؤٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈسٹریبیوٹیڈ تھے. اور اس کے برعکس امیزون نے انیشلی جب اپنا سٹارٹ لیا تو اٹ ہیڈ 1 or 2 اور ویری فیو ویئر ہاؤسز یا ایسی ان کی فیسلٹیز تھیں جہاں سے وہ اپنی بکس یا سی ڈیز یا اپنے جو بھی پروڈکٹس تھے وہ ڈلیور کرتے تھے ٹو ویریس کسٹمرس. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپیکٹ آف ایگریگیشن جو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا تھا. اگر آپ کے بارنز اور نوبل یا بارڈر کے اوپر اگر آپ کسی بھی ریٹیل آؤٹلیٹ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ شاید نمبر آف انوینٹری آئٹمس جو ہوگا وہ شاید 10,000 یا 20,000 ہوگا, لیکن اگر آپ کسی امیزون کے ویئر ہاؤس میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان آپ کو اس قسم کی انوینٹری پروڈکٹس کی آئٹمس کی نظر آتی تھی. اور اگر آپ ریٹیل سائڈ سے ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو آپ نے 7-Eleven کا ذکر کیا تھا. 7-Eleven کے مقابلے میں جو آپ کے سپر مارکیٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7-Eleven کے سٹورز جاپان میں بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ فلور ایریا کو کور کرتے چلے جائیں تو مور اور لیس وہ فلور ایریا آپ کے جو سپر مارکیٹس کے فلور ایریاز ہیں ان سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں. اگر آپ اسی ماڈل کو مزید ایکسٹینڈ کریں تو ریڈ باکس نام کی جو کمپنی امریکہ میں مختلف سی ڈیز ڈی وی ڈیز کو اپنے کسٹمرز تک پہنچاتی ہے, اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے ایسے ڈراپ باکس یا آپ کہہ سکتے ہیں کیوسوکس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ کہ وہاں سے آپ کا کسٹمر جو ہوتا ہے وہ جا کے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے, اور وہ اس چیز کو حاصل کر لینے کے بعد وہ استعمال کرنے کے بعد ریٹرن بھی کر سکتے ہیں. اس کے برعکس جو نیٹ فلکس والے ہیں ان کے پاس صرف 50 یا 60 ڈسٹریبیوشن سینٹرز تھے. تو ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم یہ ایگریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھیں, کیونکہ تمام کے تمام بزنس ماڈلز اس ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو ڈفرینٹلی ٹیک اپ کر رہے ہیں, لیکن فائدہ وہ اسی کا اس طرح سے اٹھا رہے ہیں دیٹ دے ہیو بین ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا امپیکٹ آف ایگریگیشن آن سیفٹی انوینٹری ان اے ویری پازیٹیو مینر. اگر وہ پازیٹیو مینر نہ کر رہے ہوتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیفٹی انوینٹری جو تھی وہ اتنی زیادہ فائدہ مند نہ ہوتی, ان کی فورکاسٹ جو بزنس کی سیلز سے ریلیٹڈ ہوتی وہ اتنی ایکوریٹ نہ ہوتی. تو ایک میتھمیٹیکل ماڈل آپ کی خدمت میں اور پیش کیا جا رہا ہے, یہ ایک بہت کریٹیکل ماڈل ہے. Consider K regions with demand in each region normally distributed with the following characteristics, that D is the mean weekly demand in region I, or I can take any values from 1 to K, or sigma subscript I is the standard deviation of weekly demand in region I to اب I کی پھر ویلیو I سے 1 سے لے کے K تک ویری کر رہی ہے. اور پھر اگر آپ رو آئی جے کو دیکھتے ہیں جو کہ کو ریلیشن آف ویکلی ڈیمانڈ ہے فار ریجنز آئی اینڈ جے, تو اس کی جو رینج ہے اٹ شوڈ بی گریٹر دین 1 اور equal to 1 اینڈ لیس دین اور equal to K. یہ بہت امپورٹنٹ کانسٹرینٹس ہیں. اس کی وجہ سے ہی آپ امپیکٹ آف ایگریگیشن آن سیفٹی انوینٹری معلوم کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ دیر آر 2 ways ایٹ لیسٹ جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کے ذریعے آپ ڈیمانڈ ان کے ریجنس کو کس طرح سے مینج کریں گے یا سرو کریں گے. ایک تو طریقہ وہی ہے جو کہ بارنز اینڈ نوبلز اور بارڈرز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ پی والے کمپنیز آپ کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیٹ دے ہیو انوینٹریز ان ایچ ریجن. یا اگر آپ کا بزنس پاکستان میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پروڈکٹ کو اتنی آپٹیمل لیول کے ساتھ پروڈکٹ اویلیبلٹی انشور کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, پشاور میں ہو, راولپنڈی میں ہو, مظفر آباد میں ہو, کوئٹہ میں ہو, اسکردو میں ہو. All the big and important and principal cities of Pakistan should have my distribution centers, اور وہاں سے میں پراپر طریقے سے اپنے ایگریگیٹ آف انوینٹریز کو مینیج کرتے ہوئے پراپر طریقے سے اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو فلفل کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بہت اچھا ایم ہوگا, بٹ دا اونلی پرابلم از دیٹ آپ کیا ریپلینشمنٹ لیڈ ٹائم کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیزائرڈ سائیکل سروس لیول CSL ہے, یا جو آپ کی ٹوٹل سیفٹی انوینٹری ہے, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ویزیبلٹی کو یا آرڈر ویزیبلٹی کو قائم کر سکیں. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جن کے اوپر ہم عام طور پہ جب کبھی ڈسکشن کو بیس کرتے ہیں تو وی آر اگین ڈپینڈنٹ اپان دی یوز آف ایکسل, اور ایکسل کے ساتھ ہی ہم پھر اس میتھمیٹیکل فنکشن کا بھی نام لیتے ہیں جس کو ہم یہاں پہ انورس نارمل فنکشن F سپرسکرپٹ -1 کا نام دیتے ہیں, اور یہ بھی عام طور پہ آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. اور اس کے لحاظ سے جب ٹوٹل سیفٹی انوینٹری ان ڈی سینٹرلائزڈ آپشن کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی سگما کی رینج ہے I/K, دی پروڈکٹ آف F subscript S raised to power -1, that is the inverse normal function of CSL times the under root of L times sigma subscript I. یہ ایک امپورٹنٹ فارمولا ہے, اس کے ذریعے آپ امپیکٹ آف ایگریگیشن آن سیفٹی انوینٹری کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ اس وجہ سے شیئر کیا جا رہا ہے سو دیٹ اف ایٹ یور انٹرپرائز لیول اور ایٹ یور سپلائی چین لیول دیر آر ایشوز, وہ ایشوز اگر آپ کے پاس ڈیٹا کے لحاظ سے آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے پروڈکٹ اویلیبلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی سیفٹی انوینٹری کو بھی انکریز کر بیٹھتے ہیں, تو مے بی دس از این اپرچونٹی فار یو ٹو ٹیک اٹ اپ ایز اے ریسرچ پروجیکٹ, اور آپ اسی ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے اپنی انٹرپرائز کو اور اپنے سپلائی چین پارٹنرز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ دوسرے کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ آل دی انوینٹریز آر ایگریگیٹڈ ان اے سینٹرل لوکیشن, جیسے آپ نے امیزون کا نام لیا تھا, تو وہاں پہ یو نیڈ ٹو ایویلویٹ دا ڈسٹریبیوشن آف ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, دی ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ از اگین نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ود اے مین آف ڈی سپرسکرپٹ سی, یعنی آپ اس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیجئے, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ سگما سپرسکرپٹ سی سے آئیڈینٹیفائی ہوگی, اور سبسکرپٹ ڈی بھی آپ کو دیکھانا پڑے گا, اور ویریئنس آف VAR ایک جو فنکشن ہے آف ڈی سپرسکرپٹ سی ایز فالوز. اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے, یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, بٹ اگین یہاں پہ بھی ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ مور اور لیس انہی ویریبلس کے اوپر ہے جن کو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے کے ریجنس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے وہ رو کی وجہ سے ہے, رو وائی شوڈ بی ایکول ٹو 0. اگر ایسا نہیں ہو رہا واٹ ول ہیپن, آپ کی جو ساری بیسز ہے فار کیلکولیشن آف دس امپورٹنٹ ویریبل سگما سبسکرپٹ ڈی وہ ممکن نہیں ہوگی. اور یہ دیکھا بھی یہی جا رہا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. یو کین ایکچولی ریفر ٹو دا سلائیڈ ان فرنٹ آف یو, اور اس سلائیڈ کے ذریعے آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ سیفٹی انوینٹری کے ساتھ ساتھ ہولڈنگ کاسٹ سیونگس بھی کیلکولیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اسی ایکویژن میں جو آپ یہ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں, دیٹ ڈفرنس بٹوین سگما آئی اینڈ سگما سبسکرپٹ ڈی اینڈ سپرسکرپٹ سی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی جو ویلیوز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے کو ریلیشن کوفیشنٹ کے اوپر. اف دا کو ریلیشن کوفیشنٹ کی رینج آپ کو -1 اور 1 کے درمیان نظر آ رہی ہے تو آئیڈیلی شوڈ بی نیئر 1. اگر جتنے 1 کے قریب ہوگی وہاں پہ آپ کو انفارمیشن زیادہ بہتر طریقے سے مل جائے گی. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس امپورٹنٹ کانسیپٹ کے اوپر کچھ رولز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی سینئر مینجمنٹ کو ایز ویل ایز یور پارٹنرز آف دا سپلائی چین ایک بہت امپورٹنٹ میسج کنوے کرتے ہیں. اور یہ تقریباً 5 امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سے ہیں. ان فرنٹ آف یو از اے پاور پوائنٹ سلائیڈ, اس کو دیکھیے گا. یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کو ڈسپلے کرنے چاہیے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں. اگر آپ اس کو پالیسی اور پروسیجر مینول کا بھی حصہ بنانا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. The first one is that the safety inventory savings on aggregation increase with the desired cycle service level CSL.
یہ تو بہت زیادہ کامن سی انڈرسٹینڈنگ ہے. Number 2 is the safety inventory savings on aggregation increase with the replenishment lead time L. Again, self-explanatory. This is what we have been discussing in the last 3 or 4 lectures. The safety inventory savings on aggregation increase with the holding cost H. یہ آپ میتھمیٹیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے. The safety inventory savings on aggregation increase with the coefficient of variation of demand. And finally, the safety inventory savings on aggregation decrease as the correlation coefficients increase. اور اسی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ میتھمیٹیکلی پہلے پروف کر دیں, اور اب آپ کو پکٹوریلی یا گراف کی شکل میں بھی بتا رہے ہیں that the impact of aggregation on safety inventory is represented by the square root law. square root law میں جو y axis ہے وہ total safety inventory کو کیپچر کرتا ہے, x axis جو ہے وہ آپ کی number of independent اسٹاکنگ لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, آپ جو شیپ آف دا کرو ہے اسے آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. دیٹ از دا میننگ. اگر آپ کا جو سپلائی چین میں ڈفرینٹ لوکیشنز میں اسٹاکنگ کے بعد جو پروفائل آ رہا ہے وہ اس سے میچ کر رہے, دین یو آر ایکچولی آن دا رائٹ ٹریک. اف انفارچونیٹلی دیر آر سم ایشوز, یو نیڈ ٹو گو بیک, ریوزٹ آل دوز ویریبلس جس کے اوپر آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی تھی. دیکھیے کہیں آپ نے بیسک جو رولس تھے اس کی تو نہیں وائلیشن کی, بیکاز وین ایور یو آر ڈیلنگ ود quantitative analysis there is a problem. That problem is that we tend to ignore a lot of important and critical information for the sake of convenience. تو وہ sake of convenience یا تو بہتر ہوگا آپ پہلے ہی وقت میں quantitative analysis سے انکار کر دیجئے. اگر آپ کوانٹیٹیو انالیسس کو ٹیک اپ کیجئے تو اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف یور کوالٹیٹیو انالیسس, کیونکہ جو مینیجرز میں نے اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹی میں پیرالسس آف انالیسس کا شکار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, وہ پہلے سے ہی ایک پری ڈیٹرمن مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی ایک بیسس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, واٹ ایور دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو, دیئر نیکسٹ 2 to 3 جو بھی آپ کے امپورٹنٹ کریٹیکل اسٹیپس ہوتے ہیں کوانٹیٹیو انالیسس کے, وہ ان تمام کوالٹیٹیو فیکٹرز کو کیپچر کرنے میں اپنی جو کوانٹیٹیو انالیسس کی ٹرو اسپرٹ ہوتی ہے اس سے ڈیویشن ہو جاتی ہے. آپ کے لیے پھر 1-2 ایگزامپلس ہینڈ آؤٹ میں شامل کر دی ہیں جس میں ہم نے امپیکٹ آف ایگریگیشن کو کلیئرلی بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں آپ کو میتھمیٹیکل میکینیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے. These are somewhat of پاکستانی environment. پاکستانی environment میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم شاید باہر کی environment کے ساتھ جب کمپیئر کریں گے تو ہم ڈس ایڈوانٹیج کا نام دے دیتے ہیں. The 2 important disadvantages جو کہ کوئی بھی انٹرپرائز یا اس کی سپلائی چین آئیڈینٹیفائی کر کے فیس کر سکتی ہے وہ کون کون سے؟ نمبر 1, انکریز ان رسپانس ٹائم ٹو دا کسٹمر آرڈر. کسٹمر نے آرڈر پلیس کی اور آپ نے کمٹمنٹ کی دیٹ ود ان دا نیکسٹ 3 business days we would be able to fulfill your customer order, جبکہ ایسا نہیں ہوا. Similarly, increase in transportation cost to customer. Now, these 2 disadvantages are actually reflective of the same fact which was covered in your earlier part of the semester in a different module. جب آپ اپنی supply chain strategy اور competitive strategy کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک strategic framework develop کر رہے تھے, اور وہاں پہ آپ نے کہا تھا that the logistical drivers they are interdependent. اگر ایک کو آپ چینج کریں گے, ویریشن کریں گے, تو اس کی وجہ سے باقی دونوں جو آپ کے لاجسٹیکل ڈرائیورز ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ کین آلسو ہیو این امپیکٹ آن دی کراس فنکشنل ڈرائیورز ایز ویل. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب کبھی آپ ان ڈس ایڈوانٹیجز کو فیس کرنے لگیں, یو شوڈ آئیڈیلی ایم فار سم ٹریڈ آفس. ایک ٹریڈ آف کا طریقہ فزیکل سینٹرلائزیشن کے ذریعے ہے. فزیکل سینٹرلائزیشن کے لیے بھی آپ کو ایک نومیریکل دیا گیا ہے. میک اٹ اے پوائنٹ کہ یہ پاکستانی انوائرمنٹ میں دیا گیا ایگزامپل جو ہے آپ فالو کیجئے. ہو سکتا ہے اٹ مے بی کیرنگ سم ویلیوبل انفارمیشن فار یور ورک پلیس ایز ویل. دوسرا طریقہ انفارمیشن سینٹرلائزیشن کا ہے. انفارمیشن سینٹرلائزیشن از ناؤ پرابیبلی مچ مور ایزیلی conceived than it was about 20 years back, کیونکہ جب SAP R3 کا پلیٹ فارم اویلیبل ہوا, وہاں سے ہی آپ کی سپلائی چین کے جو مختلف سافٹ ویئرس تھے, مختلف جو آپ کے وینڈرز تھے, انہوں نے ورچوئل ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلائٹ کیا انفارمیشن سسٹمز کے ذریعے. مختلف کراس فنکشنل ٹیمز کے درمیان جو کوآرڈینیشن تھی اسے امپروو کیا گیا, جس کی وجہ سے جو ویئر ہاؤس یا ویئر ہاؤس سے
آپ کے ریٹیلر تک، یا اس سے پہلے اگر آپ اسٹریم کے اوپر آپ چلے جائیں تو مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز پہلے نظر انداز کی جا رہی تھیں یا نظر انداز کر دی جاتی تھیں، ان کو آپ نے نہ صرف کیپچر کیا بلکہ ان کو کوانٹیفائی کیا. اس میں سے جو ہیومن ایلیمنٹ تھا اس کو کسی حد تک آپ نے ریپلیس کیا ود دا سافٹ ویئر اور انفارمیشن بیس سافٹ ویئر ایلیمنٹ، جس کی وجہ سے آپ کی جو کنٹرول کے فیچرز تھے وہ بہتر بھی ہوئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے پیچھے والی جو بزنس انالیسس کے کانسیپٹس تھے ان کو ٹھیک طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا تو واٹ ہیپن، یو ایکچولی اینڈیڈ اپ پیئنگ اے ویری ہیوی پرائز. آپ کو سافٹ ویئر کے ذریعے جو انفارمیشن سینٹرلائزیشن مل رہی تھی وہاں پہ ریڈکشن آف سیفٹی انوینٹری کے بجائے آپ سیفٹی انوینٹری کو بھی بڑھا بیٹھے، تو بظاہر جو پروڈکٹ اویلیبلٹی آپ کے لیے ایک اچھا میسج تھا وہ ایکچولی بعد میں آپ کے لیے ایک بہت زیادہ فائنینشیل اور سپلائی چین پرفارمنس کے لحاظ سے پور فیلئر بن گیا. اس میں انفارمیشن سینٹرلائزیشن میں آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ایگزامپلس ہیں وہ وال مارٹ کے ہیں. آئی انکریج یو ٹو گو اینڈ چیک دی اویلیبل انفارمیشن آن وال مارٹ تھرو ڈفرنٹ ریسرچ پیپرز جو کہ آن لائن موجود ہیں، اور وہاں سے آپ کافی ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی انٹرپرائز کے اوپر بھی بہت بہتر طریقے سے ایسی انٹرونشنل اسٹریٹجیز ڈیوائز کر سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از اسٹینڈرڈائزیشن، اور اسٹینڈرڈائزیشن ہی کے ایک کافی جیسے کہتے ہیں کلوزلی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے وہ ہے اسپیشلائزیشن کا. اسپیشلائزیشن میں you would always identify or stock the items at a location جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم different locations کے جو concepts ہیں اس کو overcome کرنا چاہیں. In other words آپ کے سامنے ایک definition ہے، اسے دیکھ لیجئے that stock all items in each location اور stock different items at different locations تاکہ آپ کی جو aggregate levels ہیں وہ stock keeping unit تک بھی identify ہو جائیں، اور plus at the time of that particular آپ کا جو وہ اسٹاک آئٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائم کے اوپر آپ اس اسٹاک آئٹم کو اویلیبل کر دیں ٹو دا پروڈکشن سائڈ. آپ طور پہ یہ دیکھا گیا دیٹ وین ایور آرگنائزیشنز آر ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیشلائزیشن دے ٹینڈ ٹو سجیسٹ کہ جو ڈفرینٹ ڈیمانڈس ہیں وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی نظر آتی ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. اف یو وزٹ اے شاپنگ مال ان دا سٹی اور آپ اسی شہر میں کسی اور شاپنگ مال میں جائیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ نظر آئے گی. فار انسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی اسپیشل فیسٹیول ہے، عید فیسٹیول ہے، وہاں پہ ایک جگہ پہ اگر ریڈ کلر کے ڈریسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ پہ بلو ڈریسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نظر آئے. تو دیر آر سرٹن بینیفٹس فرام ایگریگیشن. اس کی آپ بہت زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر چکے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی کوفیشینٹ آف ویریشن آف ڈیمانڈ، کیونکہ ہائر کوفیشینٹ جو ہوگی وہ آپ کو سینٹرلائزڈ لوکیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اور ویلیو آف آئٹم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی. سملرلی وین یو آر آئیڈینٹیفائنگ لو ڈیمانڈ سلو موونگ آئٹمس، ان کا جو ہائی کوفیشینٹ آف ویریشن ہے وہ آپ کو ایک اور میسج دیتی ہے. اسی طرح سے ہائی ڈیمانڈ فاسٹ موونگ آئٹمس میں جو کوفیشینٹ آف ویریشن ہے وہ لو ہوتا ہے. آل دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرز. ان فیکٹرز کے ہی ذریعے آپ پروڈکٹ سبسٹیوشن کے کانسیپٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کبھی آپ ریٹیل انڈسٹری کے بجائے کمپیوٹر انڈسٹری کی طرف جائیں یا کمپیوٹر انڈسٹری کے بجائے سیلولر فون انڈسٹری کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو طرح کی سبسٹیوشن بہت زیادہ پرومیننٹ اور ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل ہوتی ہے. ایک تو مینوفیکچر یا مینوفیکچرر ڈریون سبسٹیوشن کہلاتی ہے. اٹ is probably where the customer requirement is actually being exceeded by the manufacturer itself. چاہے وہ ایک امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی کی ریزن ہو، چاہے اویلیبلٹی ہو کہ ایک پروڈکٹ کے لیے جو کمپوننٹ تھا وہ اویلیبل نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کمپوننٹ کی وجہ سے آپ کی جو کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور آپ اس کو پراپر طریقے سے آرڈر کو کمپلیٹ کر کے اپنی سپلائی چین کو بھی متاثر ہونے سے بچائیں. تو اس میں عام طور پہ مینوفیکچرر ہی کسٹمر کو ریکمینڈ کر دیتا ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اے سپیریئر کمپوننٹ انسٹیڈ آف دی نارمل کمپوننٹ. اور اس کی وجہ سے آپ کسی حد تک اپنے کسٹمر کو ریٹین بھی کر لیتے ہیں،
اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کی ریڈکشن ان سیفٹی انوینٹریز کے ساتھ ساتھ ایگریگیشن آف ڈیمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ ریٹین کر لیتے ہیں, اور کسی حد تک کاسٹ ڈفرینشیل اور کوریلیشن آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی رول پلے کرتے ہیں مینوفیکچرر ڈریون سبسٹیوشن. اس کے برعکس جو کسٹمر ڈریون سبسٹیوشن ہے, اس میں آپ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایگریگیشن اور سیفٹی انوینٹری کو تو پراپر طریقے سے مینٹین کر لیتے ہیں, لیکن جو پرابلم آتی ہے وہ پرچیز الٹرنیٹیو پروڈکٹ, چاہے وہ ڈفرینٹ سائز کا ہو, ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں برانڈ کا ہو, موسٹ امپورٹنٹلی اس کو کسٹمر چاہتا ہے کہ ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو نہ صرف سروس میں رکھیں بلکہ اس کی جو افادیت ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکیں. سو دس از این اگین اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم اس کو کسی بھی طور پہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم ایسا ڈیزائن آف اسمبلی یا ڈیزائن آف مینوفیکچرنگ کی اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہوں جس میں ہم کامن کمپوننٹس کی یا کمپوننٹ کامنالٹی کی بات کر سکیں. کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے دیٹ موسٹ آف دا سپلائی چینس دے ٹینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم ایک خاص قسم کا برانڈ جو ہے اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, بٹ in reality that brand would be having some common components, اور وہی کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ پوسٹپونمنٹ کو بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اپنے سپلائی چین میں پراپر طریقے سے پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھا بھی یہی گیا دیٹ کامن کمپوننٹس یا کمپوننٹ کامنالٹی کین اونلی بی افیکٹو اگر آپ ایگریگیشن کو پراپر طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو کمپوننٹ کی انوینٹریز ہے ان کو ریڈیوس کر دیں. یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر کمپیوٹر انڈسٹری نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آئل اینڈ گیس سائٹ کے اوپر اس قسم کی جو ریسرچ تھی دیٹ ایکچولی انیشیٹڈ دس ٹائپ آف کامن کمپوننٹس یا کمپوننٹ کامنالٹی. اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم اس وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے بیکاز ناٹ اونلی دی کسٹمر ریکوائرمنٹ از فلفل بلکہ دی انٹرپرائز ایز ویل ایز دا سپلائی چین پارٹنرز ریکوائرمنٹ از آلسو فلفلڈ. تو اٹس اے کائنڈ آف ون ون سچویشن. چاہے اس میں آپ کہیں کہ مینوفیکچرر کی سائڈ سے سبسٹیوشن آئی یا کسٹمر کی طرف سے سبسٹیوشن آئی. اور اگر آپ سچ پوچھیے تو آج کل R&D جس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس پلیس کر رہا ہے وہ یہی ہے دیٹ وین ایور یو ڈیزائننگ اے نیو پروڈکٹ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو کین آئیدر میک یوز آف دا اویلیبل کمپوننٹس, اور اگر آپ جو پرانے اکوپمنٹ ہیں انہیں کو ریفربش کر سکیں تو آپ کر سکیں. تو یہ بھی ایک ہے ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. آپ کے لیے ایک دو نومیریکلس پھر شامل کیے جا رہے ہیں. دا ریزن از ویری سمپل. دس مے ناٹ بی ویری critical for your professional growth, but آپ کی اگر پالیسیز اور پروسیجرز کی جو مینول ہے سپلائی چین کے لیے یا جو آپ کی انٹرپرائز کے لیے, وہاں پہ اس کی موجودگی بہت ضروری ہے. اف یور ریسپانسبلٹی از ٹو بی اے سپلائی چین مینیجر اور آپ سپلائی چین مینیجر کے طور پہ اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ انکارپوریٹ دیز کوانٹیٹیو انالیسس. اور عام طور پہ دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ پالیسیز اور پروسیجرز مینول میں جب کبھی بات پروسیجرز کی ہوتی ہے تو آپ مختلف کمپوننٹس کی اویلیبلٹی یا ان کی کامنالٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اینڈ اس کے پیچھے بھی ریزن صرف ایک ہے. ان انسرٹن ڈائنامک سپلائی چین انوائرمنٹ اسپیشلی ود ریفرنس ٹو دا گلوبل کانٹیکسٹ, آپ کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے عموماً as compared to other countries of the world, the availability of a product from a supplier or component is a question mark. Due to one reason or the other, we normally have a different situation than the rest of the world. ہمارے لیے اکثر سپلائر جو ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ کرنے کے باوجود اپنی کمٹمنٹ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے ایگزٹ حاصل کر لیتے, اور ہم کسی بھی لیگل فورم کے اوپر جا کے اسے کیپچر نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سرٹن پولیٹیکل ریزنس, نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس ورلڈ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کامن کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان کامن کمپوننٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پراپر طریقے سے اپنی سپلائی چین کا حصہ بنائیں, سو دیٹ اف اے سپلائر اور اف
a certain supply chain of the country is being put on hold due to non-availability of a component with respect to that particular supply chain, آپ کسی اور سپلائی چین سے اسی اور کمپوننٹ کو, اسی کامن کمپوننٹ کو حاصل کر لیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ میسج ٹو یو اگین. ایک اور امپورٹنٹ اسٹریٹجی پوسٹ پونمنٹ کی ہے. پوسٹ پونمنٹ کا کانسیپٹ آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. دیٹ از دا ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کانسیپٹ. ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کانسیپٹ کو آپ بہت بہتر طریقے سے ڈیل میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیل نے اپنے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا یا ڈیل ڈائریکٹ ماڈل کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے مارکیٹ بھی کیا. اسی طرح سے پینٹ انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال نظر آتا ہے. اسی طرح سے بینیٹو میں بھی آپ کو اس کا استعمال نظر آتا ہے. آپ کی خدمت میں پوسٹ پونمنٹ امپلیمنٹیشن کو گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اگین مائی ریکویسٹ از دیٹ یو شوڈ انکارپوریٹ دس آئدر ایز اے پارٹ آف یور پروسیجر مینول یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اس کو شامل کر دیجیے. اس ایگزامپل کو دیکھ لیجیے. ایک پاکستانی سیلولر فون کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ وہ آئی ٹیپ کو انٹروڈیوس کرائے. اس کے لیے وہ مختلف انفارمیشن ہم نے آپ کے لیے پریزنٹ کر دی ہے ایگزامپل میں. اس کو بھی آپ ٹیک اپ کیجیے گا. اگین اسٹیپ بائی اسٹیپ دا پروسیجر از اویلیبل ٹو یو. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پوائنٹس آف اسپیشل کیئر, جس میں پرابیبلٹی کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا نارمل ڈسٹریبیوشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کوشش کیجیے آپ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لیورز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں جس کے ذریعے آپ ویریبلٹی آف ڈیمانڈ اور سپلائی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کبھی آپ ایسٹیمیٹ اور مینیج کریں گے سیفٹی انوینٹری کو ان پریکٹس, تو دیر آر سرٹن فیکٹس جن کو آپ شاید ابھی بھی اپنی انٹرپرائز اور اپنی سپلائی چین کے ساتھ موجود پائیں گے. تو اس میں آپ کو شاید تھوڑی بہت ایک یا دو ایسے کامن پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے جن کو آپ شاید پچھلے سیمیسٹر یا پچھلے کلاسز میں بھی دیکھتے چلائے ہوں. بٹ کوشش کیجیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پوسٹ پونمنٹ کو ایز اے پازیٹیو اسٹریٹجی کیسے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ جہاں کہیں ڈیمانڈ لمپی ہوگی, جہاں پہ ڈیمانڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسرٹن ہوگی, وہاں پہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ری ایکٹیو یا پرو ایکٹیو میتھڈس کے ساتھ اپنی سپلائی اور ڈیمانڈ کو پراپر طریقے سے میچ کر سکتے ہیں. اور اسی کو میچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایونچولی سپلائی چین کی لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کو انشور کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ فوکس مینٹین کریں ریڈکشن آف انوینٹریز کے اوپر, کیونکہ اگر آپ ریڈکشن آف انوینٹریز نہیں کر سکیں گے تو پوسٹ پونمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے گرافیکلی کچھ مختلف سلائیڈز پریزنٹ کی جا رہی ہیں. ان سلائیڈز میں پکٹوریلی ہم نے اسی کانسیپٹ کو بہت زیادہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. جہاں کہیں پہ پوسٹ پونمنٹ آتی ہے وہاں پہ سپلائی چین کی جو کمپوننٹ کامنالٹی اور پوسٹ پونمنٹ سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین کی فلو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اور عموماً دیکھا بھی یہی گیا دیٹ یو کین ایکچولی کیلکولیٹ دا ویلیو آف پوسٹ پونمنٹ. اگین وی ہیو انکلوڈیڈ این ایگزامپل, اس کو دیکھ لیجیے گا. شاید آپ کو یہ ایگزامپل اپنی روٹین میں اپنی ہی انٹرپرائز میں ہوتا ہوا نظر آئے. نیکسٹ ماڈیول از امپیکٹ آف ریپلینشمنٹ پالیسیز آف سیفٹی انوینٹری. کیونکہ ریپلینشمنٹ پالیسیز آن سیفٹی انوینٹری از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. اس میں آپ کو وہ تمام ایگزامپلس دوبارہ ذہن نشین کرنے پڑیں گے جو آپ شاید پہلے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. جیسے پینٹ انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے کہ پینٹ انڈسٹری میں جو شیڈز اور آپ کے کلرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور اتنی یونیکنیس یا اتنی زیادہ ایس کے یو لیول کے اوپر ڈفرینسیشن آ چکی ہے دیٹ مینٹیننگ اے اسٹاک ایٹ دی ایس کے یو لیول وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے, آپ کس طرح سے اپنے ریپلینشمنٹ پالیسیز کو سیفٹی انوینٹری کے ساتھ لائن اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کنٹینیوس ریویو پالیسیز کو مینٹین کریں گے تو اگین میتھمیٹیکلی یو نیڈ ٹو فالو آل دوز ویریبلس. اس کے بعد جو ایکویژن ہے اس کی فارم ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ایکویژن وہی ہے جو آپ اس لیکچر میں اور اس سے پہلے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے ریکوائرمنٹ یہی ہے دیٹ یور ریویو وڈ بی بیسڈ آن مائکروسافٹ ایکسلس فنکشن, اور اس فنکشن کا نام نارمس انف ہے. پھر کوشش کیجیے گا کہ آپ گرافیکلی اس ریپلینشمنٹ جو پالیسی ہے اس کو اپنے مینول کا حصہ بنا لیجیے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں اس کو ڈسپلے کیجیے. پلیس آرڈر یا اسٹاک آؤٹ والا جو ڈومین ہے اسے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیجیے. انوینٹری آن ہینڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. سیفٹی اسٹاک کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. لیڈ ٹائم کے کانسیپٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے.
تاکہ آپ آرڈر کوانٹٹی کو پراپر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. یہاں پہ پیریوڈک ریویو پالیسیز اور پرپیچول ریویو پالیسیز یا کنٹینیوس ریویو پالیسیز دونوں ہی کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپرائز میں سے ان میں سے ایک یا دونوں یا ہائبرڈ فارم کو فالو کیا جاتا ہو فار سرٹن سیٹ آف اکوپمنٹ اور پروڈکٹس اور کمپوننٹس. لیکن جو ایک ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ کلاسیفیکیشن ہے, اے بی سی کلاسیفیکیشن, جس میں ہم اے کو ہائی ویلیو آئٹمس کے ساتھ کلاسیفائی کر دیتے ہیں, بی ٹائپ کو ہم ماڈریٹ ٹائپ آف کلاس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, اور سی کو ہم لو ویلیو آئٹمس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آپ کے اکاؤنٹنگ یا کاسٹ اکاؤنٹنگ والے لوگ بھی فالو کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از اے گڈ پوائنٹ فار یو. آپ وہاں پہ جا کے وہ کامن پروسیجرس اپنی طرف سپلائی چین کی طرف استعمال کر سکتے ہیں جو شاید اکاؤنٹنگ والے فالو بھی کر رہے ہیں اور شاید پروڈکشن آپریشن والے سے امپلیمنٹ بھی کر چکے ہیں, چاہے وہ فکس آرڈر کوانٹٹی یا پیریوڈک ریویو یا کنٹینیوس ریویو یا ہائبرڈ سسٹم. یہ ساری کی ساری آپشنز اویلیبل ہیں آپ کے پاس. ان آپشنز کو آپ استعمال کیجئے اور پھر آپ ایک سروس لیول کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کے اوپر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ کی انٹرپرائز فائدہ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ آپ مارجن کے اوپر, آپ اپنی پروفیٹیبلٹی کے اوپر اپنے سروس لیولز کو مینٹین کر سکتے ہیں. وی ناؤ ٹاک اباؤٹ اے ویری کریٹیکل امپورٹنٹ کانسیپٹ جسے ہم ایشیلون کا نام دیتے ہیں. فرینچ ورڈ ہے, اس کا مطلب رنگ آف اے لیڈر ہے, کس طرح سے آپ سیڑھی چڑھتے ہیں. کیونکہ جب کبھی آپ سیفٹی انوینٹری ان ملٹی ایشیلون سپلائی چین میں دیکھتے ہیں تو دیر آر سرٹن رولس. وہ رولس کیا ہیں آپ کے سامنے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ناٹ اونلی آئیڈینٹیفائی دیم بٹ لرن دیم ایز ویل. یہاں پہ لفظ لرن کے اوپر غور کیجیے گا, کیونکہ دس از ویئر a senior supply chain manager actually becomes a strategic supply chain manager. In a multi-echelon supply chain, stages often do not know demand and supply distributions. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ uncertainty کو reflect کر رہا ہے point. Similarly, inventory between a stage and the final customer is called the echelon inventory. Third point is reorder points and order up to levels at any stage should be based on echelon inventory. اور کوشش کیجیے گا کہ جو فورتھ پوائنٹ ہے, ڈیسیژنس مسٹ بی میڈ اباؤٹ دا لیول آف سیفٹی انوینٹری کیریڈ ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو عام طور پہ بزنس اسکولز میں ایک سیمولیٹڈ گیم کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دیٹ بیکاز وی نیڈ ایٹ لیسٹ 4 to 5 ٹیمس کنسسٹنگ آف 4 ممبرز ایٹ لیسٹ, یعنی کہ کوئی 20 یا 25 لوگ ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم ایک بیئر گیم یا بیئر ڈسٹریبیوشن گیم کو پلے کر سکتے ہیں. دیٹ از اے 1960 سپلائی چین ماڈل جس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی اور آج تک یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کے لیے سپلائی چین کی کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, آپ کسی بھی پبلکلی اویلیبل ڈومین کے اوپر اس کا ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ انفارمیشن کی جو کرٹیکل ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا سکھایا جاتا ہے. اس میں سیٹ اپ ٹائم بھی کم از کم 20-25 منٹ کے لیے آپ کو درکار ہوتا ہے. پلینگ ٹائم تو یقیناً کوئی 2 گھنٹے یا کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور کوشش یہ دیکھیے گا کہ جب کبھی آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں یا جب کبھی آپ اس کی کوئی ایپلیکیشن دیکھیں تو آپ اس کو ریلیٹ کیجیے گا اپنی سپلائی چین کے ساتھ, کیونکہ یہ جو بیک آرڈرز یا انوینٹری یا جو آپ کی بل وپ ایفیکٹ کا کانسیپٹ ہے ملٹی ایشلون سپلائی چین میں, وہ کہاں جا کر آپ کی سپلائی چین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس گیم کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس سپلائی چین کی اسٹریٹجی کو اس گیم کے ساتھ سیمولیٹ کرنا سروس سے سکھایا جاتا ہے. دیٹ دی فرسٹریٹڈ ٹائمس جہاں پہ آپ کو انفارمیشن کمپلیٹلی نہیں اویلیبل ہوگی, انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوگی, وہاں پر آپ اپنے بیک لاگز جو جمع ہو رہے ہوں گے یا آپ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ انوینٹریز جمع ہو رہی ہیں, ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اس گیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ گیم شروع کرنے سے پہلے ہی کچھ گراؤنڈ رولز کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, سو دیٹ پیپل ڈونٹ ٹینڈ ٹو بیکم اگریسو ٹوورڈز دی ادر پلیئرس. اور ریئل لائف میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ سکے دیٹ یور سپلائی چین از ایکچولی کمپیٹنگ ود دا سپلائی چین آف یور کمپیٹیٹر.
اور عموماً دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جب کبھی آپ اس قسم کی سچویشن کو ٹیک اپ کرتے ہیں, only then you are in a position to come up or formulate a strategy for the logistical driver of safety inventory. تو ہماری جو نیکسٹ ماڈیول ہے وہ کوشش یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی ایوالو کر لیں. اس کے لیے میں آپ کو صرف گراؤنڈ رولس بتا رہا ہوں, اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ایک ہینڈ آؤٹ کی شکل میں موجود ہیں. فرسٹ آف آل یو شوڈ بی ایبل ٹو ریڈیوس دا لیڈ ٹائم. لیڈ ٹائم کو آپ ریڈیوس کریے. اس کے بعد آپ کوشش کیجیے دیٹ امپروو ریلائبلٹی آف سپلائی. آپ ایک سپلائر رکھنا چاہتے ہیں, 2 رکھنا چاہتے ہیں, 10 رکھنا چاہتے ہیں, وٹ ایور مے بی دی سچویشن, یا آپ کی سینئر مینجمنٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گی دیٹ دا باٹم لائن از دیٹ یو کی ناٹ ہیو اے unreliable supplier. The third one is that you should be able to order more frequently. آپ کوشش کیجئے کہ ملٹیپل آرڈرس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اس سے آپ کا جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس ہے وہ کسی حد تک خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دین ایکسپیڈائٹ مور افیکٹولی. ہمارے یہاں کمیونیکیشن نام کی جو چیز ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے سپلائی چین اکثر پروسیجرلی یا اپنی ایفیشنسی کو کھو بیٹھتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی چین اسٹیگنیشن یا اپنی پروڈکٹ موومنٹ یا انفارمیشن موومنٹ کو ڈسپلے نہیں کر سکتی. فورکاسٹ مور ایکوریٹلی, دس از پرابلی واٹ یو آلریڈی نو. نمبر 6, آپٹیمائز اسٹاک اوور دا رینج. نمبر 7, میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو فالو اے اسٹریٹجی that is conducive to slow moving items as well as fast moving items, یا ideally آپ 2 مختلف strategies کو side by side follow کرنے کی کوشش کیجیے. Number 8, understand your customers. That is of course true because اگر آپ اپنی service levels کو maintain کرنا چاہتے ہیں تو you need to follow that. پھر کوشش کیجیے گا کہ آپ جب کبھی اپنے customers کی understanding کی بات کرتے ہیں تو you should look for a multi-tier organization. Yeah, in other words, number 9 is your for multi-tier operations or multi-level, یا جیسے آپ کہتے ہیں multi-echelon supply chain. You should change the network configuration. اور کوشش کیجئے کہ جب کبھی آپ اپنی اسٹریٹجی کو کمپلیٹ کریں تو آپ اپنی شارٹ ٹرم سیزنز مارکیٹ کو اور لانگ ٹرم سیزن مارکیٹس کو یا لانگ ٹرم مارکیٹس کو پراپر طریقے سے باؤنڈریز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی پرابلم آئے گی. آپ اپنی پریکٹس میں یا سپلائی چین کی ڈے ٹو ڈے روٹین پریکٹس میں جو پرابلمس دیکھتے ہیں, یو وونٹ بی ایبل ٹو اکاؤنٹ فار دا فیکٹ دیٹ سپلائی ڈیمانڈ از لمپی. یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ دا انوینٹری پالیسیز because of the demand being seasonal. You would not be able to use simulation to test inventory policies. And then of course you won't be able to start with a pilot, or you won't be able to monitor service levels, and then you won't be able to focus on reduction of safety inventories. This is a very important concept, اور ہم نے آج کوشش بھی یہی کی ہے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو بہت بہتر طریقے سے سیکوینشلی لے کے چلیں, بیکاز اف یو کوڈ ریکال دا لاسٹ لیکچر واز پریزنٹڈ ان اے فارم آف سنگل ماڈیول. ناؤ آج آپ نے مختلف کانسیپٹس جو کہ پرانی آپ کے لیکچر کے ساتھ یا آپ کے ماڈیول کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ تھے, ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا, ان کو آپ نے ڈسکس بھی کیا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ دی management of uncertainty with the aid of safety inventory, you should make use of all these strategies. اور ہو سکتا ہے ایک یا 2 ہی اسٹریٹجیز آپ کے لیے جو پرابلمس ہیں اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکیں بلکہ ان پرابلمس کو ریکٹیفائی بھی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیو لسننگ. I sincerely hope whatever you have learned today you would be able to make good use of at your enterprise as well as at your supply chain level. خدا حافظ.